बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान तलत अब्बास खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपके प्रोग्राम टी टॉक में हाज़िर हैं। आज मेरे साथ हमारे सीनियर वकला में से एक वकला वकील साहब हैं जिनका नाम किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये बताया जाए कि इंसाफ नापैद क्या हमारे यहाँ ही है या दुनिया सारी में ऐसा है। ये मेरा सवाल इसलिए बनता है कि हमें बहुत से हमारी अदालतों के हवाले से ये सवालात पूछे जाते हैं कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग अपने फ़ैसले कोर्ट से बाहर जाके ख़ुद कर लेते हैं। ऐसा ही हमें इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देखते हैं तो वहाँ भी दिखाई देता है। तो मेरे साथ तारिक अज़ीज़ साहब हैं, हम इनसे पूछते हैं डोमेस्टिक इंसाफ के हवाले से और इंटरनेशनल इंसाफ के हवाले से। जी तारिक भाई, सर जैसा कि मैंने आज प्रोग्राम के शुरू से ही किया कि ये क्या वजह हो सकती है। आप तो माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस हैं, 22 साल हो गए हैं आपको एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में और 12 साल से आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। तो क्या आप देखते हैं कि क्या वजूहात हैं कि इंसाफ नापैद क्यों कहा जाता है, जबकि अदालतों में जजेस की तादाद भी काफ़ी है। फिर हम यहाँ से अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ देखें तो वहाँ जो कुछ हो रहा है कि जंग जो है अंदरूनी लड़ी जाती है, ख्वाह प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी भी मुल्क में, लेकिन इंटरफेरेंस फ़ॉरेन से बाहर से आती है। ये क्या वजह है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। ताला साहब, बात ये है कि असल में तो दुनिया का शुरू दिन से जो उसूल चलता आ रहा है जितने मर्ज़ी कवानीन बन जाएं, चाहे वो डोमेस्टिक हों या इंटरनेशनल, उसमें बात वहीं पे है कि ताकत, माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट, वाह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही उसूल कार फरमा है। आप आज अब देख लीजिए कि और इसराइल के पास ताकत है, साइंस की भी ताकत है और पीछे अमेरिका की ताकत है, बरतानिया की ताकत है। G7 ने भी उनका साथ दिया, जर्मनी भी कह रहा है मैंने देना साथ, और असलहा और पैसे सब ने दिए और एक एक करके उन्होंने कई ममालिक पे अटैक करके उनको तबाह बर्बाद किया। अब आखिरी आपने देखा कि ईरान पे हमला किया गया। अब उनको ख्याल ये था कि हम शायद इसको भी तबाह कर देंगे और ये रिटेलिएट नहीं करेगा, तो लेकिन ईरान के पास थोड़ी बहुत जो ताकत थी उसने उसको इस्तेमाल किया, और जब उनको समझ आ गई दूसरों को कि हम सारे मिलके भी ईरान को पूरी तरह तबाह नहीं कर सकते, तो फिर वो खामोश हो गए और जंग बंदी की तरफ आ गए। यानी वही कुछ हुआ जो कुछ अर्सा पहले 10-7 दिन के दौरान हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये सोच के हम पे हमला किया कि ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हमने किया, जवाब दिया, तो फिर सारे उसको बचाने के लिए आ गए और वो ख़ुद भी भागा फटाफट अमेरिका के पास कि जी हमें बचाया जाए। तो ये तो इंटरनेशनल हालात में यही है, और ज़ाहिर है कि फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारा मुल्क उस तरह से तरक्की नहीं कर रहा जिस तरह कि इसको करना चाहिए था, तो फिर हमें बाहर की बातें सुननी पड़ती हैं। तो हमारी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वही हमारे इंटरनल मामलात में भी फिर दखल अंदाज हो जाती है। कभी हमें अमेरिका की बात माननी पड़ जाती है, कभी सऊदीया की बात माननी पड़ जाती है, कभी UAE की बात माननी पड़ जाती है, कभी चाइना की बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम डोमेस्टिक अपनी अदालतों में देखते हैं तो यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, 35 साल मुझे टोटल हो गए हैं वकालत करते हुए, सिविल अदालतों से लेके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ ये देखा है कि पहले एक तो जो आपका क्लाइंट है, उर्दू में जिसको मुवक्किल कहते हैं, वो ही भाई साहब, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उनका मतमा नज़र ये होता है कि दूसरे को तंग करना है। वाह, जो राइट लिखा हुआ है दूसरे का वो नहीं देना। आप ज़्यादातर अब केस में अक्सर ये मिसाल देता हूँ, जहाँ हमारी बातचीत होती है ख़ानदान में भी, दोस्तों में भी और वैसे भी, और आज भी मैं वही बात करूँगा कि आप अदालतों का जो स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, सिविल अदालतों का, सर उसमें ज़्यादातर केसेस हैं इनहेरिटेंस के या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर हम इन दो को देख लें, फैमिली केसेस पे, फैमिली केसेस, अब ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें
یہ ساری قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں. انہیریٹنس لکھی ہوئی ہے, 3 آیتیں ہیں میں کہتا ہوں انہیریٹنس کے لیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جس میں کہ تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ انہیریٹنس کیسے ڈیوائڈ ہونی ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم چاہے سنی ہیں چاہے شیعہ ہیں, یہ سیٹلڈ ہیں چیزیں, لیکن جھگڑے چل رہے ہیں. کوئی ایک جو قابو کر لیتا ہے, جو نزدیک ہے, جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ پھر لٹ جاتا ہے, اس کا حصہ مارا جاتا ہے. پھر اس میں خاص طور پہ خواتین. اب بے شک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں شروع دن سے ہے کہ بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے, ویمن کے لیے اور فیملی کے لیے اسپیشل لاز بنیں گے اور بنے ہوئے ہیں, لیکن ایون دین وہ کیسز چلتے ہیں اور سالہ سال چلتے ہیں. تو پہلا تو ہم یہ, پھر وعدہ, اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کیا ہے کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. اب وعدے کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے کہ جی وعدہ پورا کرو اور اس کا حساب ہوگا. پھر جب آپ جو کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کی کہ فیوچر میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے, اس کو لکھ لو اور گواہ کر لو. ہم نے اکثر وہ جی میں زبانی کی تھی سی گل, ورڈ آف ماؤتھ, میرا کہنا ہی کافی ہے. تو کیوں کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھ کے کہا کہ بھائی لکھو اور گواہ بھی کرو دو. تو ہم لوگ ان چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو بچوں کے معاملات ہیں, شادی بیاہ کے معاملے, یہ بھی قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. حدیث میں ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں, لیکن پھر ہمارے کیسز چلتے ہیں, لمبے لمبے چلتے ہیں. تو پہلا تو آ جاتا ہے ہماری اپنی نیتیں, اس کے بعد پھر سسٹم, عدالتیں. عدالتوں میں بھی میں نے جو دیکھا ہے نا جی, زیادہ ڈیلے ہمارے اپنے پارٹ پہ ہے. وکیل حضرات کیوں نہیں عدالت میں پیش ہوتے؟ ایڈجرمنٹس نہیں ہونے چاہیے, کم ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. اب 2017 میں قانون بنا تھا کاسٹ آف لیٹیگیشن ایکٹ, وہ بھی صرف اسلام آباد کی حد تک ابھی ہے, وہ پورے پاکستان کی حد تک کیوں نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد وہ, اس کو تھوڑا سا بریفلی بتا دیں. میں بریفلی بتانے لگا ہوں. اس میں اب بیسک ایک چیز یہ تھی کہ جی ایڈجرمنٹس نہیں ہوگی, اننیسیسری ایڈجرمنٹ نہیں ہوگی, انلیس اٹ از, مطلب کسی وکیل صاحب کے کوئی والد فوت ہو گئے, والدہ فوت ہو گئی, بھائی بہن عزیز ترین رشتہ دار فوت ہو گئے, یا بیمار ہو گئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تب تو ایڈجرمنٹ ہو گئی. لیکن اننیسیسریلی کہ جی میں ہائی کورٹ ہوں, میں سپریم کورٹ ہوں, یا میں کہیں باہر گیا ہوا ہوں, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. یا دوسری عدالت میں بزی ہوں, ویل آرڈنری ارینجمنٹ کریں. اچھا, اس پہ پھر انہوں نے فائنز رکھے کہ ایک ایڈجرمنٹ ہوگی تو 5,000, اگلی ایڈجرمنٹ ہوگی تو اتنا فائن. لیکن وہ نہیں ہوتا. اب وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایک وکیل کا اپنا کوئی سٹیٹس ہے, وہ بار کے عہدیدار ہیں یا کوئی الیکشن لڑ چکے ہوئے ہیں, ان کا اپنا ایک وہ کلاؤٹ ہے, تو اس وجہ سے فائن نہیں ہوگا. تو یا وہ شور شرابہ کریں گے کورٹ میں. ابھی کل میں نے ایک کیس میں ایک کراس ایگزامینیشن کو واچ کیا, مطلب میں نے, میرے وٹنس پہ کراس ایگزامینیشن تھا. پہلے وکیل صاحب 2 بجے تک تشریف نہیں لائے, پھر تشریف لائے, 2 جملے کراس ایگزامینیشن کیا, اس کے بعد جی میں اٹھ کے جا رہا ہوں دوسری عدالت میں. میں نے کہا بھائی جج صاحب سے اجازت لے لیں. جج صاحب نے اجازت دے دی. ہم کمیشن پہ ریکارڈ کر رہے تھے, آدھا گھنٹہ وہ تشریف نہیں لائے. پھر تشریف لائے, انہوں نے, اب لگتا یہی تھا کہ تیاری نہیں کی ہوئی. کلائنٹ ان کو مشورے دے رہا تھا کہ ایسے ایسا, یہ سوال پوچھو, یہ سوال پوچھو, اس کو ڈانٹیں. میں نے ساری فائل پڑھی ہوئی ہے. پھر کچھ ارریلیونٹ کویشچنس کیے, میں نے آبجیکٹ کیا تو وہ ناراض ہو گئے. جج نے پھر جب یہ دیکھا کہ اب یہ اس طریقے سے آرام سے نہیں چل سکتا کیس, انہوں نے اپنے پاس بلا لیا کہ کمیشن کو فارغ کر دیا اور ہمیں کہا کہ جی آپ ہمارے سامنے. اور وکیل صاحب نے ٹوٹل 4 کویشچنس کیے اور کراس ایگزامینیشن ختم. میننگ دیر بائی کہ ہی واز اونلی ویسٹنگ ٹائم. 2 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک انہوں نے کراس ایگزامینیشن کا ٹائم لیا, لیکن اس میں کیا تھا کہ ریلیونٹ کویشچنس 4 تھے صرف. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ لیکن اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ قانون تو موجود ہے, قانون موجود ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں میرا شفیع کیس میں ایک لینتھی کراس ایگزامینیشن کو جب واچ کیا, دیکھا کہ جی یار ایک فیملی کیس ہے یا ایک نارمل سا کیس تھا, وہ ڈیفیمیشن کا کیس تھا, اس میں اتنی لمبی جرا چل رہی ہے. تو انہوں نے, سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنس دی ہیں اور وہ ججمنٹ بھجوائی ہے سب ججز کو کہ ہر کراس ایگزامینیشن از ٹو بی ریلیونٹ. اتنا لینتھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا شارٹ بھی نہیں, اور کورٹ کو ریگولیٹ کرنے چاہیے اپنی پروسیڈنگس.
لیکن یہاں اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ کمیشن اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ ینگ وکیل صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے نہ پلیڈنگس پڑھتے ہیں، وہ نہ انہوں نے کوئی اپنی پچھلی ایویڈنس دیکھنی ہے، وہ آ کے بس لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دس از ناٹ دیئر جاب. کمیشن کی جاب تو یہ ہے کہ اس نے جج کا کردار ادا کرنا ہے. جج نے اپنا کام اس کو کہا ہے کرو. وہ پلیڈنگس پڑھیں گے تو آگے چلیں گے نا، تاکہ ریلیونٹ رہیں. لیکن اب یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں. دیکھیں تو پھر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، پھر ہم کہتے ہیں انصاف نہیں ملتا. آپ نے درست فرمایا. میں یہ کہوں گا کہ 3 چیزیں انسان کو کرائم سے دور کرتی ہیں. یہ سنا کرتے تھے اور ہے بھی یہی ساتھ. ابھی ہم نے کرائم کی بات نہیں کی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جھوٹے مقدمے یس لے کر آنا یہ بھی کرائم کی ایک قسم ہے. یہ لوگوں کو ناجائز تنگ کرنا یہ بھی ایک کرائم کی قسم ہے. تو وہ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 وہ سوسائٹی جس میں وہ پرورش پاتا ہے، جس میں وہ گھومتا پھرتا ہے، کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ یار لوگ مجھے کیا کہیں گے. نمبر 2 اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کا مذہب جو ہے اس کو یہ روکتا تھا کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو یہ اس کی مذہب میں یہ سزا ہے، مرنے کے بعد تمہیں پہلے تو اس دنیا میں جزا و سزا ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ہوگی. نمبر 3 اس ملک کا قانون وہ اس کو پابند کرتا ہے کہ یہ بندے یہ ایسے کام تم نہ کرو. اب تینوں کو لوگوں نے ہمارے کوئی بھی کسی اسٹیج سے وہ بندہ ہو، کسی فیملی سے ہو، کسی بیک گراؤنڈ سے ہو، وہ دے ڈونٹ کیئر بیکاز آف ابیوز آف لا اینڈ ابیوز آف پروسیس آف لا. دیٹس رائٹ. اس کو روکنے کے لیے آپ نے بڑی اچھی خوبصورت کی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ہم قرآن کو صرف غلاف میں لپیٹتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں عزت کے لیے کہ یہ قرآن ہے. اس کو بھائی وہ قرآن ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں. یہ تو ہمارے انسٹیٹیوشنوں میں ہونا چاہیے کہ ضابطۂ حیات ہے. آپ بہت سارے بالکل آپ نے درست فرمایا، خاص کر کے فیملی میٹرز کے حوالے سے وہ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ کس کس کو وراثت کا حصہ دینا بنتا ہے اور کس کو نہیں بنتا، کیا کرنا ہوگا، کیا سزائیں کیا جزائیں. یہ ہمارے تو آسان کر دیا گیا ہے، لیکن ہم نے خود ہی اپنے معاملات کو الجھا رکھا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ سننے والوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ پلیز ان سے آپ ہیٹریڈ پیدا کریں. جو ناجائز قسم کے کیسز لے کر عدالتوں میں آتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، جو کرپشن سے پیسے بناتے ہیں، کرپٹ ہیں. ابھی حال ہی میں ہماری عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ ایک کیس میں سننے میں آیا کہ اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ بندہ اب ریسٹورنٹ چلا رہا ہے اور اس میں اپنے فوڈ کے آئٹم میں یہاں اس نے حلال فوڈ رکھا ہوا ہے، وہاں ڈاگی فوڈ بھی پکا رکھا ہے. تو کیس میں جج صاحب نے اس سے پوچھا ملزم سے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے کوئی انکاری نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ بناتا ہوں کہ میرے پاس وہ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں جو مجھے پیسے نہیں دیتے، تو میں ان کو یہ پکا کے تو یہ میں دیتا ہوں. اب جہاں ہماری سوسائٹی میں یہ سوچ کا دائرہ ہو، یہ نہیں وہ سوچ رہا پکانے والا کھلانے والا کہ یار کہ اس پہ میرے بھی رسپانسبلٹیز ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کرپٹ بندے کو کھانا دینا ہے تو یہ اس قسم کا کھانا دے؟ یہ آپ سوچ کی بات ہے نا. یہ سوچ کہاں سے ہماری ٹھیک ہوگی؟ اب یہ دیکھیں یہ مساجد میں ہمارا یا ہمارے بزرگوں کا کہا ہوتا تھا کہ یار یہ دیکھیں کہ یہ دیکھا وہ بندہ جو ہے آرام کھا رہا ہے تو اس کے گھر کا پکا ہوا کچھ چیز نہ لیں، نہ کھائیں. ہیٹرڈ پیدا کریں اس کے لیے. لیکن اب اس کے متبادل ہے، اس کی پجاروں گاڑیاں دیکھتے ہیں، بلڈنگیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ اسی کی تابع داری کرو. وہی ہمارے لیڈران بھی بن چکے ہیں. ہمارے ہاں وہ ججز کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے وکلاء بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سر ہم غربت کرتے ہیں، انفلیشن کرتے ہیں، باتیں. مئی میں آپ کو پتہ پاکستانیوں نے 10,000 ٹویوٹا فارچونرز خریدی ہیں. اس کی اب قیمت کا اندازہ لگا لیں کتنی ہے، کروڑ روپے سے کے اوپر کی ہے گاڑی. 10,000 مئی میں بکی ہیں.
نہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی کہ اور کئی گاڑیاں ہر سال کتنے لوگ حج عمروں پہ جاتے ہیں، یس، اور کتنا کیسے مہنگا پیکیج ہو اور گیا کتنا مہنگا پیکیج ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اثر نہیں دکھائی دیتا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم سوالوں کا فرمائے. ہم سب کا میری دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے ٹی ٹاک پروگرام کے ساتھ آغاز چاہتا ہوں. طارق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. السلام علیکم.